सब सज गए। नहीं मेरे अजीजों, आप जो इबादत कर रहे हैं, मौका तो रमज़ान का है, लेकिन कर रहे हैं किसके लिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। रमज़ान तो गुजर जाएगा, इसके 30 दिन गुजर जाएंगे या जितने भी अल्लाह ने मुक़द्दर में रखे हैं, लेकिन उसके बाद जब दूसरे अय्याम आएंगे तो क्या रब तबारक व तआला नहीं रहेगा तुम्हारे लिए? रहमान तो हमेशा है। तो मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान में वो कंटिन्यू इबादत गुजार रहेगा जो खालिस रहमान के लिए इबादत कर रहा हो, ना कि सिर्फ रमज़ान के लिए। अल्लाह ताला हमें उस चीज़ की भी तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर कुछ अहम बातें थी जो मुझे अर्ज़ करनी थी, वो ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस माह मुबारका में ख़ास अपने कुछ ऐसे बंदों की वजह से हम पर रहम फरमाता है जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनको हम जानते भी नहीं। देखिए, हमें हुक्म क्या दिया गया है? मिस्कीनों का ख्याल करें, गुरबा का ख्याल करें, यतीमों का ख्याल करें। ये हमारे लिए रमज़ानुल मुबारक में ड्यूटी डबल हो जाती है, बढ़ जाती है। और कभी आप ये ना समझना कि आपकी दी हुई चीज़ जो किसी गरीब के घर चली गई, यतीम के घर चली गई, तो आपके माल में कमी आ गई, ऐसा नहीं होता। बल्कि कई मामलात ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने उन गरीबों की वजह से कई लोगों को अमीर बना रखा है। कई लोगों के अमीर होने की और उनके मालदार होने की वजह अगर आप तलाश करेंगे, सबब तलाश करेंगे, तो यकीनन उनके आसपास कोई ऐसी चीज़ है कि किसी गरीब की वो परवरिश कर रहे हैं या किसी की वो कफ़ालत कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको गनी बना रखा है। अभी चंद दिनों पहले मेरे एक साथी ने मुझे एक चीज़ ये पेश की थी, पड़ोसी मुल्क का ही गालिबन ये वाक़या भी है, रियल ज़िंदगी में हुआ। एक साहब बयान करते हैं कि हमारे घर में हम लोग तीन भाई थे या 4 भाई थे। वो साहब कहते हैं हम बचपन से, हमारे वालिद एक छोटी सी तिजारत करते थे और वो हमारे घर में किराए पर, हम जब घर पे थे तो बड़ी तरबियत करते थे, लेकिन हमारे घर में एक झगड़ा चलता रहता था कंटिन्यू। किस बात का? वो साहब कहते हैं कि जब मैं होश संभाला तो मेरी माँ अक्सर मेरे बाप से झगड़ती थी। किस बात पर? कि ये इनके एक चचा थे जो माजूर थे, दोनों हाथ दोनों पैर से माजूर, और राल टपकती रहती थी। तो ये साहब कहते हैं कि मेरे वालिद ने उनको अपने घर में रख लिया था, क्योंकि जब उनके घर वाले सब इंतकाल कर गए, यानी इनके दादा दादी सब, तो इनके वालिद जो है, ये साहब जो हिकायत बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि मेरे वालिद ने अपने छोटे भाई को जो माजूर थे हमारे घर में लाकर रख दिया। तो मेरी माँ चिढ़ती थी कि ऑलरेडी मेरे ऊपर मेरे बच्चों का बोझ है और तुम एक माजूर भाई को ला कर के यहाँ रखे हो। अब ये साहब भी कहते हैं कि हम 4 भाई थे, हम भी अपनी माँ की रविश पर चलते थे। कभी हम उस माजूर चाचा को खातिर में नहीं लाते थे, क्योंकि वो जहाँ बैठते थे वहीं उनके पेशाब पखाने भी हो जाते। लेकिन हमारे बाप जो हैं वो अपने भाई की बहुत कदर करते थे कि माजूर है, वही अपने हाथों से सब साफ करते थे। जब से वो हमारे माजूर चाचा को घर में लाए थे, हमारे बाप ही उनका ख्याल करते थे। चंद दिनों के बाद हुआ ये कि कहते हैं कि एक छोटा एक भट्टा, शायद वो किसी चीज़ का भट्टा होता था, तो वो उनके वालिद ने वहाँ पर डाला एक झोपड़ी में। अब वो भट्टा, वो चाहे वो ब्रेड का हो या किसी भी चीज़ का हो, इन्होंने कहा कि उसमें अल्लाह ताला ने बरकत दी। वो भट्टे से बढ़ कर के हमारा एक कारखाना हुआ। कारखाने से बढ़ते बढ़ते चंद ही सालों में हमारी 2 फैक्ट्रियाँ हुई। फैक्ट्रियाँ इतनी बड़ी हुई कि हमारे पूरे इलाके में नाम चलता था। हर फैक्ट्री में कई 100 बंदे काम पर थे, मज़दूर काम पर थे। वक्त ऐसा आया कि ये साहब कहते हैं हम चारों भाई 2 फैक्ट्रियों को संभाल नहीं पाते थे, इतनी तिजारत हमारी बढ़ गई थी। काफ़ी तिजारत बढ़ी। हमारे वालिद जो है उन्होंने इस बिज़नेस को बहुत संभाला। अब जब तरक्की इतनी हो गई कि हमारे खुद के कई घर हो गए थे, बड़े बड़े बंगले बनाए, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे वालिद का इंतकाल हुआ। वो अपनी काफ़ी जायदादें हमारे लिए छोड़ कर चले गए। 4 भाइयों ने हमने तकसीम किया, लेकिन अब वो जो माजूर चाचा थे, हम में से कोई नहीं चाहता था कि वो चाचा को हम विरासत में कबूल कर लें।
تو ان چاروں بھائیوں نے اس چاچا کو تنہا چھوڑ دیا کسی جگہ پر. کسی صاحب سے کہا کہ ہم انہیں نہیں سنبھال سکتے، ان کے استنجا پخانے وغیرہ کی حاجات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ چاروں اپنے اپنے گھر کے ساتھ الگ ہوئے، فیکٹریاں سنبھالتے رہے. اس معذور چاچا کو انہوں نے ویسے ہی تنہا چھوڑ دیا، اور وہ معذور عقل سے تو ٹھیک رہا تھا، وہ ساری چیزیں محسوس کرتا تھا. مہینے 2-1.5 مہینے کے اندر ہی وہ گھٹ گھٹ کر کے انتقال کر گیا. اب اس چاچا کے انتقال کے بعد یہ صاحب کہتے ہیں اچانک ہماری فیکٹریوں میں ایسے معاملات آنے لگے کہ ایک بار چوری ہوئی، ایک بار بجلی گری، اور اس طرح کے معاملات میں نقصان پہ نقصان ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ہماری پوزیشن آئی کہ ہماری یہ بڑی فیکٹریاں ہم کو نیلام کرنا پڑا. ہم 4 بھائیوں نے اس کو نیلام کیا، بقیہ پیسے لے کر ہم الگ الگ رخصت ہوئے. اب یہ پیسوں کے معاملات بھی لے کر کے ہم کافی عیش سے گزارا کر سکتے تھے، لیکن گھر میں ہماری اولاد کے ساتھ ایسی بیماریاں جکڑ گئیں کہ یہ پیسے پانی کی طرح بہتے چلے گئے. اب وہ صاحب جس پوزیشن میں لکھتے ہیں اس بات کو یا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہمارے والد ہجرت کر کے آئے تھے اور ہمیں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان پر رکھے تھے، اس طرح کا مکان تک آج ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ گیا. اب یہ تکلیف مصیبت یہ چند سالوں میں ہوئی ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کروائیں، بہت تعویذیں کروائیں، لوگوں سے یہ شکایتیں کی. ایک بزرگ نے ہمیں اس واقعے کو بتایا کہ جب ہم نے اپنی زندگی کی ڈیٹیل بتائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری محنتوں سے تمہاری فیکٹریاں ترقی کر رہی تھیں، تمہارے کارخانے بنتے جا رہے تھے، دولت کی ریل پیل ہو رہی تھی. بات در حقیقت یہ تھی کہ تمہارے گھر میں ایک معذور تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں مال دیا تھا. وہ ایک معذور کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بے حساب رزق دیا تھا، لیکن تم نے اس روزی کے ذریعے کو اٹھا کر جہاں سے پھینک دیا، رب تعالیٰ کی رحمتیں تم سے روٹھ گئیں. میرے عزیزو یہ سمجھ کر کے چلے ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ فرماتا ہے کہ سب کے مال میں نے سائل کا اور محروم کا حق رکھا ہے. اللہ نے ان کا حق ہمارے میں رکھا ہے. اور لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا دوں تو یہاں کم ہو جائے، اتنا دوں تو یہاں کم ہو جائے. ہرگز نہیں. ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے، کسی گھر پر نور اتر رہا ہے، گھر پر روشنی آ رہی ہے. اب یہ اہل بصیرت دیکھتے ہوں گے اس روشنی کو. صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا یہ کیسی روشنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو اس گھر میں یا تو آج ان کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی یا تو وہ کسی یتیم کی پرورش کر رہے ہوں گے. جس گھر میں یہ 2 معاملات ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا نور براہ راست اس کے گھر پر اتر رہا ہوتا ہے. عزیزان گرامی وقار آج کے بعد کے حالات بھی اسی طرح کے ہونے والے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں جہاں ہم پہنچ نہیں پاتے. ہماری روٹیاں ہمارے کھانے گٹر میں اور نالیوں میں بہہ جاتے ہیں لیکن چند غریبوں کے منہ تک نہیں پہنچ پاتے. یہ سمجھ کر کے چلیں کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صرف ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ غریب اور مسکین ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہم پر رحم فرماتا ہے. اس لیے ان کا خیال اس ماہ مبارکہ میں زیادہ کرنے کی عادت ڈالیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں زندگی بھر میں ہمیشہ اپنا یہ وتیرہ رکھیں کہ ہم ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھیں. مجھے ایک بات یاد آتی ہے خود، اب میں اس کو کیسے بیان کروں مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا. میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ایک ہوٹل تھی اور جیسے ڈھابا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ میرے والد علیہ الرحمہ وہ خود وہاں پر موجود تھے. ایک بس آئی قیدیوں کی، پولیس والے ان کو جیل لے کر کے جا رہے تھے. وہ کشمیر سے یا کہیں سے پکڑے ہوئے قیدی تھے اور اس بس میں ان کو ہتھکڑیاں ڈال کر کے بیٹھایا گیا تھا. بھری ہوئی تھی بسیں، رات کا وقت تھا.
اب لے جانے والے جو پولیس تھے وہ لوگ ہوٹل کے لیے وہاں رکے، وہ لوگ کھانے کے لیے آئے، لیکن کسی قیدی کو اترنے نہیں دیا انہوں نے۔ تو ہمارے والد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ کھڑکیوں سے اشارے کر رہے تھے، شاید بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، لیکن ان کو چھوڑنے کی تو اجازت نہیں تھی، بس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے پولیس والوں سے پوچھا کیا ہم ان کو کچھ کھانا دے دیں؟ پولیس والوں نے کہا آپ کے ہاں ہے اگر تو دے دیں۔ تو کھانا جو بھی تھا رات کے وقت ان قیدیوں کو دیا گیا۔ ہوٹل کا جو بھی کھانا تھا وہ اتنا شکم سیر ہو کر کے کھائے کہ کھاتے کھاتے ان کے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ میں کسی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ روتے ہوئے پورا کھانا کھائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا اٹھا کر بار بار دعا کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے کئی دنوں میں کی قید میں ان کو کھانا نہیں ملا ہو۔ اب اس چیز کو ہوئے دن گزر گئے، لیکن کئی معاملات ایسے آئے۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ صرف ہماری نمازوں کی وجہ سے، ہماری تسبیح اور تلاوت کی وجہ سے ہی رحمتیں نہیں نازل فرماتا، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ضرورت مندوں تک ہم پہنچ گئے تھے، ان کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی پر رحم فرماتا ہے، اور وہ رحم ہم کو دیکھنے کو ملا زندگی میں، وہ برکتیں دیکھنے کو ملی۔ اس طرح سے ایک اور چیز ملتی ہے، چند سالوں پہلے کی یہ بات تھی، ترکی میں جو ہے اکثر لوگ، ترکی کا لوکیشن ایسا ہے کہ وہاں پر آدھا حصہ اس کا یورپ میں اور آدھا ایشیا میں، استنبول کا، کیونکہ وہاں سے یورپ شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ ترکی اصل ایشیا میں ہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو یورپ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، تو وہ ترکی کے راستے سے جاتے ہیں، اور وہاں بہت سارے ایجنٹ بھی ہیں جو کراس کرواتے ہیں، بارڈر کراس کرواتے ہیں۔ کیسے؟ کشتیوں سے، پانی کے ذریعے سے، یا پھر ان کے پاس خفیہ راستے ہوتے ہی ہیں، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری پار کرواتے ہیں۔ یہ بہت دھندا چلتا ہے، امریکہ میں بھی ہے، وہاں بھی دو کنٹریوں کے درمیان، یعنی جو بغیر ویزا کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم کافی دنوں سے ترکی میں تھے، ایک ایجنٹ کو ہم نے سب پیسے پکڑائے اور کہا کہ ہم کو تم یونان، اٹلی پہنچا دو، اٹلی یا کسی جگہ پر وہ پہنچنے کے لیے اس سے وعدہ لے لیا، اس نے پیسے بھی لیے، اور سارے اس میں جتنے تھے وہ اکثر اس میں مسلمان بھی تھے، دوسرے کنٹریز کے بھی تھے، ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے رہے ہوں گے۔ یہ کہتے مقررہ وقت میں ہمارے ایجنٹ نے کہا ہم کشتی میں جائیں گے، بوٹ میں، اور مجھے معلوم ہے کہ ساحل پر جب ہم اٹلی پہنچیں تو کون سی جگہ پر لنگر انداز ہونا ہے، اور کہاں کوسٹ گارڈ نہیں ہوتے ہیں، پولیس والے نہیں ہوتے ہیں، اس طرح سے میں تمہیں پار کرا دوں گا۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نکلے، یہ بھی ایک میسیج میں مجھے ملا تھا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب نکلنے والے تھے تو ایک گندا قسم کا ایک آدمی بھی تھا، یعنی گندا اس طرح کے میل کچیل میں پڑا ہوا، نہ اس نے نہایا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ضد پر اڑ گیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب وقت ہوتا گیا، کشتی پر جب سب سوار ہونے لگے تو وہ بندہ بھی سوار ہو گیا۔ دیکھنے میں نہایت ہی مفلس تھا، بدن پر پورے کپڑے عجیب قسم کے بدبو کر رہے تھے، بہت بدبودار کپڑے پہنا ہوا تھا، تو لوگ اس سے تنگ آ رہے تھے، یہاں تک کہ اب وہ اٹلی کے ساحل کے پاس پہنچ گئے۔ اب سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، اور وہاں ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے نا برف میں تبدیل ہو جاتا ہے، پتلی پرت ہو جاتی ہے پانی کے اوپر برف کی، ٹھنڈیوں کے دنوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ کوسٹ گارڈ جو تھے وہ ڈیوٹی پر تعین